أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر. سورۃ البقرہ الجزء الثالث، تیسرا پارہ، تیسرے پارے کا تیسرا رکوع، رکوع نمبر 3 اور جو واقعات اس رکوع میں بیان ہوئے ہیں وہ بھی 3 ہیں. پارہ نمبر بھی 3 ہے، رکوع نمبر بھی 3 ہے، اور جو واقعات بیان ہوئے وہ بھی 3 ہیں. پہلا واقعہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی الم تعلم، کیا آپ کو علم نہیں ہوا اس آدمی کی طرف جس نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ، رب کے بارے میں. اس آدمی کا نام کیا تھا اللہ پاک کی بہتر جانتے ہیں. حکمران تھا عراق کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عراق کے رہائشی تھے. معاشرہ سارا شرک میں ڈوبا ہوا تھا، گھر میں، معاشرے میں اور حکومت میں شرک ہی شرک تھا. بتوں کی پوجا، ستاروں کی پرستش، سورج اور چاند کی پوجا، لکڑی اور پتھر کے بت، ہر قسم کا شرک ان میں موجود تھا. پہلے باپ کو دعوت دی، گھر سے نکالا گیا، پھر قوم اور معاشرہ ان کو دعوت توحید دی، لیکن لوگ شرک پر ہی قائم رہے. آخر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کوئی عملی قدم اٹھایا جائے.
लोग मेले पर गए हुए, आपने तमाम बुतों को तोड़ दिया सिवाय बड़े के। कहने लगे कि अपने माबूदान की मदद करो और इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला दो। ये कौम ने तय कर लिया, लेकिन सजा देने का जो मसला था वो हुकूमत ने करना था। चलते चलते बात हुक्मरान के पास पहुंच गई। हुक्मरान जो है वो भी शिरक करने वाला है। अन आताहुल्लाहुल मुल्का के दी अल्लाह ने आपको बादशाहत, हुकूमत। चाहिए तो ये था कि वो शुक्र करता, अल्लाह पाक ने सल्तनत दी है, हुक्मरान बनाया है, लेकिन शुक्र ये किया कि खुद रब बन बैठा। उल्टा ही खुद अपने आप को रब साबित कर रहा है। और इसका सबब ये बना कि उसे हुकूमत मिल गई। जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरा परवरदिगार वो है जो जिंदा करता है और मारता है। काला, तो उसने कहा मैं जिंदा करता और मारता हूं। ये भी उसने झूठ ही बोला। और मुशरक से क्या बईद है कि वो झूठ बोले, कोई बईद नहीं। मैं जिंदा करता हूं और मारता हूं। इसके ज़िमन में एक वाकया नकल किया जाता है कि उसने दो आदमी बुलाए, एक को छोड़ दिया, एक को कत्ल कर दिया। वो वाकया भी कुरान पाक में नहीं, हदीसों में नहीं, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाया। लोगों ने बतौर तफसीर उसको बनाया है। इसलिए असल बात वही होती है जो अल्लाह की हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। पहले तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मुंह से ये इकरार कराया कि मैं जिंदा करता और मारता हूं। ये बहुत बड़ी बात है कि जिंदगी मौत मेरे हाथ में है। इकरार करवा के ना फिर फरमाया काला इब्राहीम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया, बस बेशक अल्लाह ताला लाते हैं सूरज को मशरक से, तू लेकर आ मगरिब से। ये एक सवाल कर दिया, पहले उसके मुंह से इकरार कराया। ये नहीं है कि पहले एक दलील दी और बात न बनी तो फिर दूसरी दलील दे दी। आमतौर पर लोग ये बयान करते, पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दलील दी, बात न बनी तो दूसरी दलील दे दी। ऐसा नहीं है, पहले उसके मुंह से इकरार कराया कि मैं जिंदा करता मारता हूं। इतना बड़ा इख्तियार, चलो ये काम फिर करके दिखाओ कि सूरज को मगरब से लाके दिखाओ। फबुहित अल्लज़ी कफर, बस लाजवाब हो गया, परेशान हो गया वो जिसने कुफर किया। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता जालिम कौम को। ये पहला वाक़या है जो इस रुकू में बयान हुआ है, और कुल 3 वाक़यात हैं। गुज़श्ता रुकू के अंदर अल्लाह पाक ने ये बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ईमान वालों को नूर की तरफ रहनुमाई फरमाता है। तो ये नूर है जो तौहीद का और अल्लाह पाक की वहदानियत का और दलील में गलबे का नूर है।
ہمارے لیے اس واقعے میں جو سبق ہے وہ احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ اللہ احکم الحاکمین کے اختیار میں ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اگلی آیت کریمہ میں دوسرا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جب وہ بے بس ہو گیا تو آخری یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کو آگ میں جلا دو۔ پہلے قوم نے فیصلہ کیا تھا، اب حاکم وقت نے حکم دے دیا، جب اس نے آرڈر کیا تو وہ عملی طور پر مرحلہ پیش آیا۔ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس آدمی کی طرح جو گزرا ایک بستی پر۔ اس آدمی کا نام کیا تھا؟ اللہ عالم، اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، تو وہ بھی قرآن مجید میں نہیں تشریح آئی نہ حدیث پاک میں۔ تو قرآن و سنت ہی اصل دین کا منبع ہے، سرچشمہ۔ بستی کون سی تھی اللہ پاک ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ گری پڑی تھی۔ خاویہ کہتے ہیں گری ہوئی چیز کو، عَلَىٰ عُرُوشِهَا اپنی چھتوں کے بل۔ چھتیں گرتی ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں۔ قالا، تو کہا اس اللہ کے بندے نے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کس طرح اللہ زندہ کرے گا اس کو موت کے بعد، اس بستی کو۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے موت دے دی ان کو 100 سال۔ ثم بعثہ، پھر زندہ کیا 100 سال کے بعد۔ قال کم لبثت، کہا اللہ پاک نے کتنی دیر تم ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، فرمایا میں ٹھہرا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ جب یہ اللہ پاک نے حکم دیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، 100 سال تک موت دے دی، اس وقت دن کا پہلا حصہ۔ ثم بعثہ، پھر زندہ کیا، اس وقت دن کا آخری حصہ۔ تو سمجھے کہ دن ہے ایک، یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اب کیا درس ملا کہ جب اللہ کے بندے فوت ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا کے حالات سے وہ ناواقف ہو جاتے ہیں۔ 100 سال کو کیا کہا؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ حالات جو ہیں دنیا کے، لیل و نہار کے، سال اور مہینے کے، وہ اللہ پاک کے پاس ہے۔ تو فوت ہو گیا ایسی چیزوں سے، وہ بے خبر ہے۔ قالا، فرمایا اللہ پاک نے، بل لبثت مئۃ عام، تم ٹھہرے ہو 100 سال۔ مئۃ 100، عام سال، 100 سال۔ فانظر الی طعامک و شرابک، بس تم دیکھو اپنے کھانے اور اپنے پینے کی طرف۔ لم یتسنہ، وہ نہیں خراب ہوا، بدبودار نہیں ہوا۔ کھانا اور پانی دونوں ہی صحیح سالم۔ 100 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھو کہ کوئی فریزر بھی نہیں ہے، عام حالات میں پڑا ہے، لیکن امر ربی ہے نا، کھانے کو حکم ہے کہ تم نے صحیح رہنا ہے، پانی کو حکم ہے تم نے صحیح رہنا ہے۔ لم یتسنہ وانظر الی حمارک،
اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف کس طرح وہ مر کے گل سڑ گیا، ہڈیاں ختم ہو چکی ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنائیں آپ کو نشانی لوگوں کے لیے۔ نشانی کس بات کی؟ کہ حشر و نشر وہاں ہر انسان نے پہنچنا ہے، اپنی آنکھوں سے لوگوں نے مشاہدہ کر لیا۔ وانظر الی العظام، اور دیکھو تم طرف ہڈیوں کی، کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو کھڑا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں ان ہڈیوں کو۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم پہناتے ہیں ان کو گوشت۔ نقصو پہنانا، ہڈیوں کو کھڑا کرتے ہیں، اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ صحیح سالم، گدھا، ہمار۔ اب کچھ ناسمجھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک اللہ کا نبی ہے، گدھے پر سوار ہے، تو یہ انبیاء کی بے ادبی ہے۔ بے ادبی والی کون سی بات ہے؟ جو سواری میسر ہے حالات کے مطابق، اللہ پاک کے قرآن میں انبیاء کرام کی بے ادبی کا ایک حرف بھی نہیں، زبر زیر بھی نہیں۔ فلما تبین لہ، پس جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے، واضح ہو گیا کہ زندوں کو، مردوں کو زندہ کرنا اور اس طرح سب کو کھڑا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قال، تو فرمایا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں نے جان لیا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا، میدان معاشر میں اکٹھا کرنا، یہ علم ہوتا ہے عین الیقین۔ علم کے چند درجات ہوتے ہیں، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو عین الیقین کا درجہ دیا جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا، اس لیے کہ انہوں نے بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ دعوت توحید میں بڑی رکاوٹوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ان کا جو علم ہے وہ عین الیقین کے درجے کا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے جو اس رکوع میں بیان ہوا ہے۔ مراد اور سبق احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنا، اللہ پاک اس بات پر قادر ہے۔ تیسرا واقعہ وہ بھی اسی سلسلے میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، ارنی، تم دکھاؤ مجھے، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تم زندہ کرتے ہو مردوں کو۔ الموتیٰ یہ جمع کا صیغہ ہے، مردے۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا اور تم ایمان نہیں لائے؟ جو احیاء موتا ہے اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ قال بلا، کہا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، کیوں نہیں، کیوں نہیں ایمان؟ ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ اطمینان قلب کے لیے یہ جو علم کا درجہ ہے، عین الیقین، آنکھوں سے دیکھنا، وہ حاصل ہو جائے تو اس میں زیادہ برکت ہے۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فخذ اربعۃ من الطیر، پس پکڑو 4 پرندے، 4 پرندے،
त्वैर, वो कौन से थे अल्लाह पाक ही उनको जानते हैं। कौन कौन से 4 परिंदे थे अल्लाह पाक ने उनके नाम नहीं बताए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताए। जितनी बात आ जाए उस पर ईमान लाना वाजिब है। जो कुरान में आए, हदीस में आए, जो नहीं आई उसकी कुरेद करना और अपनी तरफ से मुतअय्यन करना, उसमें कोई खैर नहीं। 4 परिंदे, फसुरहुन्ना इलैका, पस तू माइल कार, मानूस कार। सुरहुन्ना का मन होता है कि जानवर को अपने साथ मानूस कर लेना, माइल कर लेना। इलैका अपनी तरफ माइल कर ले, अच्छी तरह आपके साथ वो मानूस हो जाए, ताकि जब उनको दोबारा ज़बह करने के बाद जिंदा किया जाए तो तुम्हें देखकर फौरन पता चल जाए वही परिंदा है जो पहले मेरे पास मौजूद था। अच्छी तरह उनको माइल कर लो। यहां पर एक लफ्ज जो है वो खुद ब खुद इंसान को समझना चाहिए। सुम्म क़त्तिहुन्ना, फिर उनको काट दो, ज़बह कर दो, ज़बह कर दो उन 4 को। पहले अपने साथ मानूस कर लो, फिर उनको ज़बह करो। ज़बह करने के बाद सुम्म जअल, फिर तुम रखो अला कुल्ल जबलिन, हर पहाड़ पर, मिनहुन्ना जुज़आ, उनमें से एक टुकड़ा, एक हिस्सा। ज़बह करने के बाद टांगे एक पहाड़ पर, सर दूसरे पर, धड़ तीसरे पर, इस तरह मुख्तलिफ पहाड़ों पर टुकड़े टुकड़े करके बखेर दो। जुज़आ, टुकड़े। सुम्मदउहुन्ना, फिर तुम बुलाओ उनको ज़बह करके मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर अलग अलग टुकड़े फेंक दो और फिर आवाज दो। उस परिंदे का नाम लेकर आवाज दो। जब आवाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देंगे तो अल्लाह पाक के हुक्म से वो परिंदा सारा इकट्ठा होके जुड़कर फिर जिंदा होकर उसी तरह भागते दौड़ते हुए आपके पास आ जाएगा। सुम्मदउहुन्ना, फिर तुम बुलाओ उनको एक एक करके, नाम लेकर। यअतीनका सअया, वो आएंगे आपके पास दौड़ते हुए। सअया, दौड़ते हुए, भागते हुए। वालम, और तू जान ले, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अजीज, गालिब है, हकीम, हिकमत वाला है। 2 सिफतें अल्लाह पाक की, एक अजीज और दूसरी हकीम। अजीज का माना क्या है कि अल्लाह ताला गालिब है। मुर्दों को जिंदा करने पर और मैदान महशर में इकट्ठा करने पर, जमा करने पर वो गालिब है, हकीम, हिकमत वाला है। ये सारा निजाम जो रखा है अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने, क़यामत का और महशर का और दोबारा जिंदा करने का, वो हिकमत पर मबनी है। हिकमत पर। अगर आखिरत का निजाम ना हो तो दुनिया में जो मजलूम है और इंसाफ भी नहीं मिलता, मजलूमियत की हालत में वो दुनिया से चला जाता है। तो अगर क़यामत का दिन ना हो तो कहां उसको इंसाफ मिलेगा। एक आदमी ने 10 आदमियों को कत्ल कर दिया, 10 को, तो एक की तो सजा उसको मिल गई,
ایک آدمی کو قتل کرنے کی سزا کہ اسے پھانسی دے دیا گیا ایک کے بدلے میں، باقی جو 9 اس نے قتل کیے اس کی سزا کے لیے پھر قیامت کا دن ہے. اور یہ عین انصاف ہے، سراسر عدل پر مبنی ہے. جو مظلوم ہیں اور جو بے بس ہیں، جن کو انصاف نہیں ملتا، دکھوں کے مارے ہوئے، ان کے لیے اللہ پاک نے ایک ازالہ رکھا ہے جس کا نام یوم القیامہ ہے. اسی کے ثبوت کے لیے یہ تینوں واقعات بیان ہوئے ہیں. اور یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے. جس طرح ایمان مجمل میں جس کے اندر 6 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور رسولوں پر، اور تقدیر پر. یہ جو 6 چیزیں ہیں جس سے آگے پھر ایمان مفصل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، الایمان بضع و ستون، اور ایک روایت میں لفظ ہے بضع و سبعون، ایمان کی شاخیں 70 کے قریب ہے. 70 کے قریب ایمان کی شاخیں. ایمان کے جز افضلھا، جو سب سے افضل ہے، قول لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یہ سب سے افضل ہے. وَأَدْنَاهَا، اور سب سے کم تر جو درجہ ہے ایمان کا، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا، پتھر کو ہٹا دینا. اور اس سے آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. ایمان کے اجزاء بیان کرتے ہوئے بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا تذکرہ فرمایا. حیا ایمان کا حصہ ہے. تو جس حدیث پاک میں 6 چیزوں پر ایمان لانے کا بیان ہے، جس کو عام طور پر ایمان مجمل کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان. یہی عقیدہ سمجھانے کے لیے یہ 3 واقعات بیان ہوئے ہیں. اور اگر یہ عقیدہ دل میں پختہ ہو کر راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمام قسم کی برائیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. جس وقت یہ عقیدہ بن جائے جو ان آیات کریمات میں بیان ہوا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں. تو اس عقیدے کو، آخرت کو، دوبارہ زندہ ہونے کو سمجھانے کے لیے اور دلوں میں پختہ کرنے کے لیے یہ 3 واقعات بیان ہوئے ہیں. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ودعاء مستجابا. اے اللہ، ہم سب کو اپنی پاک کتاب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.